नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल किसकी बात हो रही थी? जुल्म को ना मिलाओ, अपने ईमान के साथ जुल्म को ना मिलाओ। और जुल्म आपको पता है कुरान में जुल्म कौन कौन से बताए गए हैं। जुल्म बहुत तरह के बताए गए। जुल्म सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना और अल्लाह ताला के बारे में झूठ बोलना, ये सबसे बड़ा जुल्म होता है। और इसके अलावा जुल्म कौन से बताए गए कुरान पाक में? कुरान को छुपाना, गवाही को छुपाना, इसको छोड़ना, झूठ बोलना, जितने भी अहकाम है वो सारे जुल्म हैं। अगर अपने ईमान के साथ जुल्म को मिलाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब वही लोग होगा जिसका ईमान खालिस होगा। जो अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाएगा यही लोग हैं जो असल में हिदायत पाने वाले हैं। यही बता रही है ना हमें आखिरी आयत 82 कि जो अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाएंगे, जो सच्चे होंगे, पक्के होंगे, ईमानदार होंगे, सीरियस लेने वाले होंगे, वही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। व तिलका, और ये हुज्जतुना, हमारी हुज्जतें हैं। तिलका, ये हमारी हुज्जतें हैं। तिलका दूर का इशारा होता है वो, ठीक है। लेकिन कुरान पाक की बात है, कुरान पाक हमारे हाथ में, उस वक्त कुरान पाक लोहे महफूज में था, इसलिए ज्यादातर ये तिलका, जालिकल किताबू, जालिका वो का इशारा होता है। तिलका तो यही होता है, यही इशारा होता है, यही है। जालिका का होता है वो, क्योंकि कुरान पाक हमारे हाथ में है, उस वक्त लोहे महफूज में था, इसलिए हम इसको ये करते हैं। लेकिन जालिका का मतलब क्या होता है? वो होता है। अगर कहीं भी आएगा जालिका का मतलब दूर का इशारा होगा वो, और तिलका के लिए किसका इशारा आएगा? करीब का इशारा, ये। और ये हुज्जतुना, हमारी हुज्जतें हैं। हुज्जत किसको कहते हैं? थोड़ी सी जैसे जबानी बहस जो होती है। आतईनाहा, अता किया हमने उसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हुज्जत, दलील दिखाई, दलील अता करी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबकी तरफ गौर और फिक्र करा, सबको देखा, गौर और फिक्र किया, और फिर वो ईमान लेकर आए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये हमारी हुज्जतें हैं। अता की हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अला कौमिही, उसकी कौम पर, यानी उन्होंने इनको किसके लिए इस्तेमाल करा? कौम के खिलाफ हुज्जत बनाकर। कैसे? जैसे ये चांद है, ये सूरज है, ये डूब गया, और जो डूबने वाला होता है वो रब नहीं हो सकता। तो ये हुज्जतें थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको इस्तेमाल किया किस पर? कौम के खिलाफ, कौम को समझाने के लिए। नरफऊ, हम बुलंद करते हैं, किससे बनाइए? रफा से। हम बुलंद करते हैं, दराजातिन, दर्जे, मन, जिसके, नशाऊ, हम चाहते हैं। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हकीमुन, हिकमत वाला, अलीम, बहुत जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दर्जे अल्लाह ताला ने बुलंद किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए आने वाले लोगों के दिल में उनकी इज्जत बिठा दी। कैसे? आगे आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश का सामना किया, उन्होंने अपनी अक्ल लगाई, उन्होंने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल की, अल्लाह ताला को पहचाना, अल्लाह ताला की आयतें देखी और अल्लाह ताला पर ईमान लाए। और जितना भी अल्लाह ताला ने उनको बोला करने के लिए, उन्होंने उस पर लब्बैक कहा। कभी ये नहीं कहा ना, पीछे नहीं हटे ना कभी कि नहीं अल्लाह ताला मैं नहीं करता। जो भी उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया उन्होंने पूरा किया। फिर क्या हुआ? ववहबना, और अता किए हमने, लहू उसे, इसहाका, इसहाक, व याकूबा, और याकूब, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानियां दी थी। जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देता है अल्लाह ताला उसे बढ़कर देते हैं, उससे ज्यादा बढ़कर देते हैं। अगर दुनिया में नहीं दिया तो आखिरत में बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपने नहीं देखा जब हिजरत करते हैं, हिजरत जब करके जाते हैं, सब कुछ अल्लाह के खातिर छोड़कर जाते हैं। हिजरत सिर्फ अल्लाह की खातिर की जाती है। अगर हम अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़कर जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां हमें उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा। मक्का छोड़कर गए थे तो मदीना में अच्छा दिया था अल्लाह ताला ने, ठीक है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? अल्लाह ताला के लिए छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या दिए? इसहाक और याकूब जैसी औलादे दी। उनमें क्या है? नबी, वो दोनों नबी थे और आगे भी उनकी नस्लों में ही नबी आए। कुल्लन, हर एक को, हदैना, हमने हिदायत दी, व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, हदैना, हमने हिदायत दी, मिन कब्ल, इससे पहले, व मिन ज़ुर्रियतिही, और उनकी औलादों में से भी, दाऊद अलैहिस्सलाम को, व सुलेमाना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और मूसा अलैहिस्सलाम, और हारून अलैहिस्सलाम। और इसी तरह नजजी, हम बदला देते हैं, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। ये कौन थे? सारे उनकी औलादों में से थे सारे
سبھی انہی کی نسلوں میں سے آئے, سبھی انہی کی. یہ اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کرے تھے. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند کرے. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی, اس وجہ سے ان کو اتنا کچھ ملا. اور جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں, چاہے آپ غیر مسلموں کو دیکھیں, چاہے یہودیوں کو دیکھیں, چاہے عیسائیوں کو دیکھیں یا مسلمانوں کو, ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتا ہے, ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے. اس وقت بھی وہ کیا کہتے تھے, آپس میں جھگڑتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر, یہودی کیا کہتے تھے, ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. تو ہر کوئی ان کو اپنا بڑا مانتا ہے, ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے یہ عزت سے نوازا, اتنی عزت سے ان کو نوازا. ٹھیک ہے. زکریا, اور زکریا علیہ السلام, اور یحییٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام, و الیاس, اور الیاس علیہ السلام, کلن, ہر ایک کو, سب تھے, سب کے سب, من الصالحین, صالحین میں سے تھے, نیکوں میں سے تھے. سارے کے سارے نیک تھے. جتنے بھی نبی ہیں انہی کی اولاد میں سے آئے, جتنے بھی آئے سب نیک آئے. و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام, و یسع, اور یسع علیہ السلام, اور یونس علیہ السلام, اور یوت علیہ السلام, لوط علیہ السلام, و کلن, اور ہر ایک کو, فضلنا, ہم نے فضیلت دی, علی العالمین, سارے جہانوں پر. ومن آبائہم, اور ان کے باپ داداؤں میں سے, وذریاتہم, اور ان کی اولادوں میں سے, واخوانہم, اور ان کے بھائیوں میں سے, واجتبیناہم, اجتناب چننا, واجتبیناہم, چن لیا ہم نے انہیں, وہدیناہم, اور ہدایت دی ہم نے انہیں, الی صراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے سب کو چن لیا. کتنے سارے نبی ان کی اولادوں میں سے آئے, کتنے نیک لوگ, سبھی ان کی اولادوں میں سے تھے. تو جیسے ہم ہوتے ہیں, زیادہ تر ہماری اولادیں بھی ویسے ہی نکلتی ہیں. تو اگر ہم نیک ہوں گے تو زیادہ تر, ضروری نہیں ہے کہ 100% جو نیک ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی بری نکلتی ہیں. جیسے لوط علیہ السلام, ان کی بیوی اور ان کی اولاد ہے نا, نوح علیہ السلام, ان کا بیٹا, وہ بھی, جبکہ نبیوں سے بڑھ کر نیک تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر جو ہیں اولادیں بھی نیک نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو شروع سے ان کو ویسے ہی لے کے چلو, شروع سے ان کی پرورش ویسے کرو, کیونکہ صدقہ جاریہ, باقی ہاتن صالحاتن جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا علم, ہماری اولاد, یہ قرآن کا علم ہے جو صرف اور صرف ساتھ جائے گا, قبر میں جائے گا, اور قیامت کے دن ہمارے لیے لڑائی کرے گا, اللہ تعالیٰ سے لڑے گا ہمارے لیے. اس کے علاوہ دنیا میں آپ کچھ بھی بن جائیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ اپنی ڈگری دکھاؤ مجھے, کیا کیا, کتنا پڑھا اور کیا لے کر آئے ہو میرے پاس, یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ قرآن میں کیا سمجھا اور کیا عمل کیا, مجھے یہ دکھاؤ. 4 سوال ہے نا, ان کا آنسر نہیں دیں گے تو ہٹیں گے نہیں نا قیامت کے دن. کون کون سا؟ ذالک ھدی اللہ, یہ ہدایت ہے اللہ کی, یہ ہدایت ہے. یعنی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء کا, ان کی اولادوں کا ذکر کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی. یہاں دی, وہ ہدایت دیتا ہے, بھی اس کے ساتھ, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, ولو, اور اگر, اشرکو, وہ شرک کرتے, لحبط, ضرور برباد ہو جاتے, عنہم, ان سے, ما کانوا, جو تھے وہ, یعملون, عمل کرتے. سمجھ رہے ہیں نبیوں کے بارے میں, نیک اولادوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جو نیک ہے, جو نیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جتنے جو بھی نیک ہیں, جنہوں نے شرک نہیں کیا, جنہوں نے اپنا عمل خالص رکھا, انہی کو ان کا بدلہ ملے گا. باقی جس نے شرک کیا, اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا, قرآن کو جھٹلا دیا, ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے. اس بات سے ڈرنا چاہیے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے اتنی نیکیاں اور اتنے عمل ضائع ہو جائیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, کوئی ایک بات اگر کسی کے منہ سے نکل گئی, کوئی بھی بات ایسی جس سے کہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات. لیکن خیر, پھر ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, ان کو پڑھ کر, ان حدیثوں کو پڑھ کر بھی پھر سکون ملتا ہے کہ نہیں, جب مجلس سے اٹھیں گے تو وہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. جو بھی ہم نے جان بوجھ کر باتیں نہیں نکالی, وہ ہماری معاف ہو جائیں گی. اور جو جان بوجھ کر کرتے ہیں, پھر ان کی تو معافی ہوتی ہے, پھر تو معافی مانگنی پڑتی ہے. اولئک, یہی لوگ ہیں, الذین, وہ جو, آتیناہم, عطا کی ہم نے انہیں, الکتابہ, کتاب, والحکمہ, اور حکم یعنی حکمت,
و نبوتا اور نبوت، فَإِن پھر اگر یکفر کفر کرتے ہیں بہا اس کا ہاؤلائی یہ سب یہ لوگ، فقط تو در حقیقت وَقُلْنَا مقرر کر دیا ہم نے، ثابت کر دیا ان پر، مقرر کر دیا ہم نے انہیں، بیہا اس کے ساتھ، قومن ایک قوم کو، لیسو نہیں ہے وہ، بیہا اس کا، بِقَافِرِین انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے حکمت کو اور نبوت کو، جو نبی بھیجے ان کا اگر انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیں گے جو کہ ان پر سوار ہو کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہیں حد اللہ ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم تو ہدا ہدایت ہم ان کی، تو ان کی ہدایت کی، اقتدی آپ پیروی کرو، قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجرت کا، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکرہ ایک نصیحت للعالمین سارے جہانوں کے لیے، جتنے نبی یعنی پیغمبر تھے، ہمارے ابراہیم علیہ السلام تھے یا جتنے بھی پیغمبر ہوئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی، سبھی کو ہدایت یافتہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یہی ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے وہی دین دے کر بھیجا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو، اور شروع سے وہی دین چلتا آ رہا ہے، صرف شریعتیں تھوڑی بہت بدلتی ہیں، دین اللہ تعالیٰ کا نہیں بدلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے، یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دو کیوں اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے کہ اس تبلیغ پر، اللہ کی طرف بلانے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، بلکہ جتنا میرے پاس تھا میں نے تو وہ سب بھی لگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال آ گیا تھا، اور خود آپ بھی تجارت کرتے تھے پہلے، تب بھی اس میں بہت نفع ہوا، اور خود آپ قبیلہ قریش میں سے تھے، ہے نا، جو کہ روبدار قبیلہ تھا، جو خود ان کے پاس تھا انہوں نے تو وہ بھی لگا دیا، تم سے اس وقت کچھ بھی اجرت نہیں مانگ رہے، کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جو کہ خود ساختہ گرو بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو لوگوں سے اجرت مانگتے ہیں، وہ تو بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوب مالدار ہو جاتے ہیں، خوب پیسے بٹورتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، بس یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے، جو اس کو حاصل کر لے وہ فائدے میں ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ ناکام ہو گیا، پھر اس کے لیے دردناک عذاب۔ وما اور نہیں، قدرہ انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حقا جیسا کہ حق ہے، قدری ہی اس کی قدر کرنے کا، اس جب قالو انہوں نے کہا ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے علی بشرن کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے من کس نے، انزلہ نازل کی کتاب، الذی وہ جو، جاء لائے، بھی اسے، موسیٰ علیہ السلام، نورن نور ہے، واہدن اور ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہم تم بناتے ہو اسے، قراطیسا ورقہ کاغذ کے لیے آتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون اور تم چھپاتے ہو، کثیرن بہت کچھ، وعلمتم اور سکھائے گئے تم، معلم جو نہیں، تعلمون تم جانتے تھے، علم رکھتے تھے، انتم تم، ولا اور نہ ہی، آباؤکم تمہارے باپ دادا، قل کہہ دیجئے اللہ نے، کوشچن آیا تھا نا پہلے کس نے نازل کی، ان سے پوچھو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آنسر دے رہے ہیں، کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، ثم پھر ذرہم انہیں چھوڑ دو، فی خوضہم ان کی بحث میں، خوض خا واو دال یعنی پانی میں گھسنا، روٹ میننگ کیا ہوتا ہے اس کا، پانی میں گھسنا، اسی طرح بےہودہ باتیں بنانا یا ہر کام میں ٹانگ اڑانا یا ہر بات میں گھسنا، بحث کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں کہ باتوں میں گھستے چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ بحث کہلاتی ہے، بحث کرنے والے چپ نہیں ہوتے نا، ایک بات کے اندر دوسری بات تیسری بات وہ گھستے چلے جاتے ہیں، لیکن لفظی معنی کیا ہے اس کا، پانی میں گھسنا، اسی سے کیا ہے بحث کرنا۔ یلعبون کہ وہ کھیلتے پھرتے ہیں، کہ وہ کھیلے پھریں،
یعنی یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، کسی بھی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ آسمانی کتابیں اور رسولوں کا معاملہ بالکل بے بنیاد ہے اور بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے مشرکین مکہ تھے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے. لیکن یہودی نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے اپنے غصے میں کہی یہ بات، جبکہ ان کے پاس بھی تو آسمانی کتابیں تھی، تو انہوں نے یہ بات اپنے غصے میں کہی، یعنی کہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو پھر انہوں نے غصے میں جھنجلا کر کیا کہہ دیا؟ کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اسی کی بات بتا رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ ان سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کس نے نازل کی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی نا، اسے تم مانتے ہو. یہودی انہیں مانتے تھے نا تورات کو، تو وہ کس نے نازل کی؟ وہ بھی تو ایک انسان پر نازل ہوئی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو آپ ان سے زیادہ بحث مت کریے، بس آپ ان کو سمجھا دیجئے اور ان کو ان کی باتوں میں چھوڑ دیجئے، ان کو اگنور کریے، ان کو چھوڑ دیجئے. تو ہمارا کام بھی کیا ہے کہ جو زیادہ باتوں کو نہیں مان رہا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ان سے کہہ دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ ہمارا کام دعوت دینا ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام. ہمارا کام پہنچا دینا ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بس آپ ان کو روکیں، برائیوں سے روکیں. ٹھیک ہے. وَهَذَا کتاب، اور یہ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، برکت والی. اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، برکت والی. اچھا، برکتن کہتے تھے اونٹنی کا بیٹھنے کو، برکتن اونٹنی کا بیٹھنا. عربوں کے یہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وہاں برکتیں مانی جاتی تھی. مطلب ان کا ایسا ماننا تھا کہ جس گھر میں اونٹنی بیٹھ گئی وہاں پر اب برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. تو اس لیے اب ہر برکت کے لیے اور اچھی بات کے لیے یہ ورڈ استعمال ہونے لگا، برکت والا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لوگ اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیتے تھے؟ اونٹنی کے بیٹھنے کے، کہ جس گھر میں بیٹھ گئی اس کے لیے وہ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تاریخ مشرکی تھے وہ. مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کی، جو بینا یدیہ، اس سے پہلے ہے، ولیتنذرا، اور تاکہ آپ ڈرائیں، ام القری، بستی والوں کو، مکہ والوں کو. ام القری، بستیوں کی ماں. کون سی ہے بستیوں کی ماں؟ مکہ والوں کو. ومن، اور جو، حولہا، اس کے آس پاس ہے، حول، ماحول، اس کے آس پاس ہے. والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نماز پر، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے. حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب ہے، برکت والی کتاب. کس نے نازل کیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کو لائٹلی مت لو، یہ عظیم الشان کتاب ہے. اس کو ہر چیز سے اوپر رکھو، اپنی پرائیورٹی میں فرسٹ نمبر پر اس کو رکھو، اور دوسرے نمبر پر جائے تو آپ جس کو بھی رکھ لو، آپ کی مرضی ہے. لیکن پرائیورٹی کس کو دو؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دو. اپنے ہر پلاننگز، اپنے سارے معاملے کس کے اکارڈنگ کرو؟ اس قرآن کے. یعنی جو آپ کا جو ہے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہ نکلے، اپنی سارے ٹائم اس کے علاوہ رکھو جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی حفاظت کرو. اور یہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والے جو ہیں ان کو ڈرایا جائے. آس پاس والے تو پھر سبھی ہو گئے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہو گئی یہ کتاب. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہی مسلمان، بس ہفتے میں ایک بار پڑھ لی، یا جمعے کو پڑھ لی، یا پورے دن میں ایک بار پڑھ لی، جب بھی ٹائم ملا پڑھ لی، پڑھتے ہیں. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی بھی اس کو قضا ہونے نہیں دینی. چاہے آپ شادی میں جا رہے ہیں، چاہے آپ بازاروں میں جا رہے ہیں، مارکیٹس میں جا رہے ہیں، چاہے آپ ہل اسٹیشن گھومنے جا رہے ہیں، آپ کی نمازوں کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اس لیے اس کے لیے حفاظت کا ورڈ آتا ہے. مشکل ہے اس کی حفاظت کرنا، چھوٹ جاتی ہے نا، یہ فوت ہو جاتی ہے. نماز کے لیے کیا آتا ہے؟ فوت. یہ نہیں آتا نا قضا ہو گئی، کیا آتا ہے؟ فوت ہو گئی نماز. فوت یعنی چلی گئی. فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گئی، نکل گئی، انتقال ہو گیا. فوت کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اس کو فوت مت ہونے دو. ایک بھی ٹائم کی نماز فوت مت ہونے دو. وہی ہیں جو
ایمان والے ہیں اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, وہ یہی لوگ ہیں. کیونکہ اور آخرت کی باتوں کو اس سے کیوں جوڑا نماز سے؟ سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. جس کی نماز جو ہے وہ درست ہوئی, وہ اس کے آگے کے حساب بھی درست ہو جائیں گے. یعنی جس کا فرسٹ اسٹیپ ہی کامیاب ہو گیا, انشاءاللہ اس کے آگے بھی ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو فرسٹ اسٹیپ میں ہی لڑکھڑانے لگا, پتہ نہیں آگے تک کہاں تک پہنچے گا, کچھ نہیں پتا کہاں تک پہنچے گا. اس لیے نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, سنتوں کا اہتمام کریں, نفلوں کا. یہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلو پڑھ لی, فرض پڑھ کے چھٹی. کیا ہوتا ہے ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, کمی ہوتی ہیں, اتنی خشوع نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ آپ نے فرض پڑھ لی, لیکن جب آپ مارکیٹ جائیں گے, ایپل لینے جائیں گے یا کوئی بھی فروٹ لینے جائیں گے, ریڈی میں سے آپ کون سا چھانٹیں گے؟ اس کے دکان میں سے ایپلز بھی اگر آپ نکالیں گے تو اچھے صاف نکالیں گے, ایک داغ بھی ہو گیا نا اس کو وہیں چھوڑ دیں گے. نمازیں بھی اللہ تعالیٰ اچھی نکالیں گے, جس میں داغ ہوا, خراب ہوئی, خشوع خضوع سے خالی ہوئی, اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ دیکھے مار دی جائیں گی. اب بتاؤ کیا آپ کو اتنا یقین ہے کہ میری ساری فرض میں نے پڑھ لیا تو وہ اتنے اچھے ہوں گے کہ ساری قبول ہو جائیں گے؟ اس لیے سنتوں کا, جس کے فرض میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی سنتوں میں اس کو پورا کرو. سنتوں میں کمی رہ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کی نفل بھی دیکھو. اس لیے نفل کا آیا ہے. اور سنتوں کا بھی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلتیں آتی ہیں کہ جس نے دن میں 12 سنتیں پڑھ لی وہ اس کی حفاظت کے لیے وہ کافی ہوتی ہے, جنت کے لیے کافی ہوتی ہے. تو سنتوں کے بہت فائدے ہوتے ہیں. اس لیے علماء, جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی ہمارے فقہ ہیں, انہوں نے سنت جوڑی ہے. ورنہ نماز تو فرض تھی, لیکن انہوں نے سنت جوڑی ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہوگا امت جو ہے ٹال مٹول کرے گی, فرض ہے تو فرض پڑھ کے اٹھ لے گی, ہے نا. ومن اور کون, ازلمو زیادہ بڑا ظالم ہے, ازلم آگے نا, زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن افترا اس سے جس نے افترا گڑھ لیا, اللہ اللہ پر, قذیباً جھوٹ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نظروں میں. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے یہ سنا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کریں گے. جب آپ کو کنفرم ہو یہ بات کہ یہ قرآن میں لکھی ہے اور حدیث میں لکھی ہے, تبھی اس کو آگے پہنچاؤ ورڈ ٹو ورڈ. اس لیے آپ جو میں حدیث سے جو ہے نا لکھ لیا کریں, تاکہ بتانے میں وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, نہ اس کے اندر کچھ ایڈ کریے نہ اس کے اندر کچھ گھٹائیے. جیسی حدیثیں ہیں آپ ویسے ہی اس کو فارورڈ کر لیں. اس لیے اتنا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس لیے میں بھی لکھ کر رکھتی ہوں تاکہ میری طرف سے کوئی ایڈیشنل یا اس میں کچھ کم ہو کر آپ کے پاس نہ پہنچے. تو حدیثوں کو لکھ لیا کریں, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑنا ہوگا اگر آپ نے اپنی طرف سے اس کو بڑا چڑھا کر کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے ایسے سنا تھا, قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑنا ہوتا ہے. یا قرآن میں ایسا ہے اپنی مرضی سے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑنا ہوتا ہے. صرف وہی بتائیں جو واقعی میں قرآن میں ہے, جو نہیں ہے اس سے اجتناب کریں, اس سے بچیں. کون زیادہ بڑا ظالم ہے, اس سے جس نے گڑھ لیا اللہ پر جھوٹ, یا قالا اس نے کہا, اوہیا وحی کی گئی ہے, الیہ میری طرف, ولم اور نہیں, یوہا وحی کی گئی, الیہ اس کی طرف, مجھول آ رہا ہے, شیئن کچھ بھی, ومن اور جو, قالا کہے گا, سا انزلو ضرور میں نازل کروں گا, مثل ما اس کے جو, انزل اللہ نازل کیا اللہ نے, ولو اور اگر, یا اور کاش, ترا آپ دیکھیں, لو کا دونوں میننگ ہوتے ہیں, اگر بھی کاش بھی, اور کاش آپ دیکھیں, اس جب ظالمونا ظالم, فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے, مدہوشیوں میں ہوں گے, سختیوں میں. ویسے غمرات کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈھانکنا, غمرت ڈھانکنا. موت کی بے ہوشی کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے, موت کی بے ہوشی بال کو ڈھانک لیتی ہے. موت کی بے ہوشی کا جو ہوتا ہے نا لاسٹ کا ٹائم وہ بڑا سخت ہوتا ہے, اس سے پہلے غنودگی اور بے ہوشی آتی ہے, موت سے پہلے بھی. تو اللہ تعالیٰ نا اس کی ہر روز اس کا وہ بھی کراتے ہیں, چھوٹا سا پریکٹیکل. ہر روز نیند میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں غنودگی سی بھی آتی ہے, نیند سے پہلے بھی ہمیں ایسا ہوتا ہے, لیکن موت سے پہلے جو ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, سختیاں, کیونکہ وہ سختیاں بھی ہوتی ہیں. کافروں کے لیے سختی ہوگی اور مومنوں کے لیے سکون کا باعث. اور کاش آپ دیکھیں جب ظالم فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے, الموتی موت کی, والملائکتو اور فرشتے, باسطو پھیلانے والے ہوں گے, باسط پھیلانے والا, بسط پھیلانا, باسط پھیلانے والا, ایدیہم اپنے ہاتھوں کو, اخرجو نکالو, یعنی وہ کہیں گے اخرجو نکالو, انفسکم اپنی جانیں, الیوم آج, تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے, عذاب الہونی
عذاب، ہون رسوائی والے، ذلت والے، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق نا حق، جھوٹ، نا حق، وکنتم اور تھے تم ان آیاتی ہی اس کی آیتوں کے ساتھ تستکبرون تکبر کرنا، تکبر کرتے، اور تھے تم اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے. یعنی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ ظالموں کے بارے میں. جب یعنی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اس کو بالکل نیچا کر دیا، قرآن کو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، کوئی امپورٹینس نہیں سمجھی اس کی. جب موت کے فرشتے آئیں گے تو ہاتھ پھیلائیں گے اور کیا کہیں گے کہ لا اپنی جانیں نکال، جس طرح جو تو نے دنیا میں عمل کیے تھے آج تجھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی تو نے دنیا میں کیا تھا تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا دیکھیے یہ بھی بات ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے نا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، ہم تو ماڈرن ہیں، بیکورڈ ہو جائیں گے، یہی آتے ہیں نا مائنڈ میں. اچھا آپ وہاں جاتے ہو، اتنے پرانے زمانے کے ہو، ایسے پڑھتے ہو، ایسے کرتے ہو. مطلب آج کل کے زمانے میں چھوڑو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے. اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بڑائی کی وجہ سے ہی لوگ کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. آج کی جنریشن کو اگر ہم دیکھیں، جتنی جنریشن ہے آج کی، تو وہ کیا کہتی ہے؟ یہ تو بیکورڈ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اس کے لیے پھر یہی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو اہمیت نہیں دی، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یا دنیاوی لالچ کیا، اس قرآن کو چھوٹا سمجھا، تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ فرشتے جب آئیں گے تو بہت سختی کی حالت میں ہوں گے. میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی، یہ والی حدیثیں بتا چکی ہوں کہ کس طرح وہ روح قبض کریں گے اور کیسے اس کو لپیٹیں گے اور کیسے وہ اوپر سے نیچے دھکیل دی جائے گی، کیسے وہ پھینکی جائے گی، اور کس طرح وہ رو رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی کہ مجھے مت دفناؤ. کتنا رو رہی ہے، کتنا تڑپ رہی ہے، مجھے مت دفناؤ. اور کیا حال ہوگا اس کا اندر جا کر. تو پھر یہی حال ہونا ہے جب ہم قرآن کو جھٹلائیں گے، یہی حال ہوگا پھر. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو عام کرو پڑھنے کے بعد، تاکہ جن لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا کم سے کم وہ اس عذاب سے بچ جائیں، ان تک عام کرو تاکہ قبر کے عذاب سے وہ بچ جائیں. وہ جو ہتھوڑا لے کے کھڑے ہوں گے نا فرشتے دماغ کے پاس، جب وہ پارٹیکلز کر دیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے ڈسٹ پارٹیکل دماغ کے، تو تاکہ وہ پارٹیکلز نہ ہوں ان کے دماغ کے، تو بچاؤ اپنی جنریشن کو، بچاؤ گھر والوں کو، بچاؤ بچوں کو، بچاؤ آس پاس والوں کو بچاؤ. وہی ہوتا ہے نا اصلی مومن، سچا پکا، جو دوسروں کی خیر خواہی کرے، جو دوسروں کے بارے میں تڑپ رکھتا ہو کہ نہیں مجھے تو پڑھانا ہے، کیوں نہیں پڑھتا، مجھے تو بچانا ہے. اس کو تڑپ ہونی چاہیے. جب تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالیں گے. وَلَقَدْ اور در حقیقت جِئْتُمُونَا آ گئے تم ہمارے پاس. کیا ہے؟ فرشتوں نے روح نکالی، کیا کہا؟ جو کرتے تھے دنیا میں اب پتہ چلے گا، اب بدلہ دیا جائے گا تمہیں اس کا. بہت تم تکبر کرتے تھے دنیا میں، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، عدالت لگے گی. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ جِئْتُمُونَا آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، فرد فرد، اکیلے اکیلے، فرادا کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں اولا مرتین پہلی مرتبہ. وَتَرَکْتُمْ اور چھوڑ آئے تم ماں جو خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے دیا تمہیں، خولنا عطا کیا ہم نے تمہیں، دیا تمہیں ہم نے وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھ کے، وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ لوگ جو زعمتم تم نے گمان کیا تھا، تم نے سوچا تھا، تم نے خیال کیا تھا، انہم کہ بے شک وہ فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں، لقد در حقیقت، تقطع کٹ گیا، قطع ہو گیا، کٹ گیا، بینکم تمہارے درمیان، ودلہ کیا کٹ گیا؟ تعلق، کنیکشن، تعلق، ودلہ اور گم ہو گیا، انکم تم سے، ماں جو کنتم تھے تم، تزعمون گمان کرتے، خیال کرتے، سوچتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دنیا میں بھیجا تھا، آ گئے نا تم میرے سامنے بالکل خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں ہے اب تمہارے پاس. کیسے پیدا ہوتا ہے انسان؟ بالکل خالی ہاتھ آتا ہے،
جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، برہانہ ہوتا ہے، بے ختنے ہوتا ہے، ایک سوئی تک اس کے ساتھ نہیں ہوتی، بالکل لاچار ہوتا ہے، دوسروں کو ہی اس کو بچان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ لاچار. اسی طرح قیامت کے دن بالکل لاچار ہوں گے، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا، برہانہ ہوں گے، بنا ختنے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جو میں نے تمہیں دنیا میں دیا تھا تم نے سب چھوڑ دیا. اب دیکھو تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارا گھر، تمہارے سونے چاندی، سب کچھ تم چھوڑا ہے، سب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. صرف ایک ہی چیز رہے گی، کیا؟ ہمارے عمل اور قرآن. وہی رہے گا ہمارے، وہی ہے نا عمل. قرآن پڑھیں گے تبھی تو عمل ہوگا. وہی تمہارے ساتھ بچا، اب کچھ نہیں بچا تمہارے ساتھ. وہی ہوگی نا عدالت لگے گی اب اللہ تعالیٰ. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم جس کی بھی بات مانتے تھے، جو بھی ہمارے شریک تھے، شریک جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک مورتی بنائی جائے یا پھر ایک قبر کے پاس ہی جایا جائے. شریک وہ ہوتا ہے جس کی ہم ہر بات مانتے ہیں. شریک مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہمیں بہکایا، اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ کہہ دیا اچھا چل میرے کہنے سے آج یہ کر لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ کہیں گے تو میں تمہاری طرف سے بول دوں گا. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی تو حساب لے گا، میں ہی تو تمہیں گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی تو پوچھے گا، میں کہہ دوں گی. لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دے رکھی ہے، عقل اپنی لگانی ہے. گناہ تو اس کو بھی ملے گا ورگلانے والے کو، اور خود کو بھی ملے گا کہ تم اس کی باتوں میں کیوں آئے. تو اللہ تعالیٰ سارے کنیکشن ٹوٹ جائیں گے. یعنی جس کو ہم یہ سوچتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمیں بچائیں گے، سارے کنیکشن ٹوٹ جائیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا سامنے. صرف چٹیل میدان زمین ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہوں گے اور فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی صرف انہی لوگوں کو نظر آئیں گے جو خوش قسمت ہوں گے، جن کی قسمت میں ہوگا، بس انہی کو نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ بھی، ورنہ تو بس عذاب ہی عذاب نظر آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، فالقو، پھاڑنے والا ہے. فالق، پھاڑنے والا. اچھا دھیان دیجیے گا، زیادہ تر الفاظ میں جس میں فا آتا ہے نا شروع میں، اس میں توڑنے اور پھاڑنے کی ہی باتیں ہوتی ہیں. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب فا آتا ہے تو توڑنے اور پھاڑنے کی ہی زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فترہ پیدا کرنا ہوتا ہے. کیسے پیدا کرنا؟ کسی چیز کے پھوٹ کر کوئی چیز باہر آنا، تو وہ بھی فترہ اسی سے. تو فالق، فلق یہ بھی پھاڑنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ فالقو فائل ہے، پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے کو. یعنی اللہ تعالیٰ ساری ہدایت دینے کے بعد اب اپنے آیتوں کی طرف دھیان دلا رہے ہیں. دو آیتیں ہوتی ہیں نا، ایک قرآن کی آیتیں اور ایک دنیا کی آیتیں، یعنی نشانیاں، دنیا کی نشانیاں. اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف غور اور فکر کروا رہے ہیں کہ دیکھو اب میری قدرت کی طرف دھیان دو کہ دیکھو میں کتنا عظیم و شان ہوں، میرے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہر چیز میں نے کی. اب دھیان دو ہر نشانی پر. تو بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، دانے کو اور گٹھلی کو، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ومخرجو اور وہ نکالنے والا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ومخرجو اور وہ نکالنے والا ہے. دھیان دے رہے یہاں پر کیا آیا؟ یخرجو مضارع آیا، وہ نکالتا ہے، اور یہاں پر مخرج آیا ہے. یہ کیا آیا ہے؟ ہمارا فائل آیا ہے. 4 ورڈ والے فائل میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں بھی میم لگ جاتا ہے نا. نکالنے والا ہے، المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، ذالکم یہ ہے اللہ، فانا تو کہاں، تو فکوم تم پھیرے جاتے ہو. افک سے بنا ہے، افک مطلب جھوٹ. جھوٹ بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے سے پھر جاتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے کیا آتا ہے؟ کہاں تم پھیرے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی خشک دانا اور خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے ہرا بھرا کوپل اور اتنا بڑا درخت نکل جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، ورنہ ہی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اتنے سے دانے سے اتنا بڑا، اتنے سے دانے سے اتنا بڑا برگد بنا دے. اتنا بڑا ہوتا ہے پیپل، برگد، اتنے سے دانے سے اتنی بڑی چیز بنا دے. وہ صرف کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ کا معجزہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. جیسے انڈے سے نکل جاتے ہیں جانور، نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اسپرم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے نان لیونگ تھنگ کہلاتے ہیں، یعنی منی کے قطرے جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس میں سے انسان نکل جاتا ہے. اور اسی طرح جاندار چیزوں سے بھی بے جان چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا. جیسے مرغی سے انڈا، اور جاندار سے بے جان کیسے کہ مرا ہوا بچہ جو پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح فالقو وہ پھاڑنے والا ہے، اصباحی صبح کا،
وجعلا اور اس نے بنایا. صبح کا کیوں پھاڑنے والا ہے, فالق کیوں آیا ہے؟ کیونکہ فجر کا وہ پھوٹ کر ہی نکلتا ہے اندھیرا, ٹھیک ہے نا, اس لیے پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعلا اور اس نے بنایا اللیلہ رات کو سکنن سکون کا ذریعہ, سکنن سکون کا ذریعہ. والشمسا اور سورج کو, والقمرا اور چاند کو, حسبانن حساب کا ذریعہ. ذالکا یہ تقدیر ہے, اندازہ ہے, عزیزی زبردست, علیم جاننے والے کا, ٹھیک ہے. یعنی رات اور دن, اگر رات ختم ہو جائے, رات نہ ہو تو انسان سو نہ پائے, آرام نہ کر پائے, یا اگر دن نہ نکلے ہمیشہ رات ہی رہے تو انسان اپنے کام نہ کر پائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اس پر دھیان دو. اور سورج اور چاند حساب کے لیے بنائے, اسی سے تم دنوں کا حساب لگاتے ہو, اسی سے تم تاریخوں کا حساب لگاتے ہو, اسی سے تم روزے رمضانوں کا حساب لگاتے ہو, اسی سے حج کا حساب لگاتے ہو, ساری چیزیں اسی سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ شریک بھی کر دیتے ہو, جبکہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے بنائے. کیسے؟ مسلمان بھی تو شریک کرتے ہیں کیا؟ اب تو چاند کی گھٹتی تاریخ ہے بھیا, اس میں شادی نہیں ہوں گی. اب تو بڑھتا چاند ہے, اس کے اندر نکاح ہوں گے, اس میں شادی ہوں گی. بہت ہوتا ہے گھٹتا چاند بڑھتا چاند. یعنی ایسے وقت مت کرو. سورج گرہن ہو رہا ہے آج, تو جلدی سے پڑھنے بیٹھ جاؤ, جلدی سے اپنے حفاظت کی دعائیں پڑھو, قرآن پڑھو, ساری رات پڑھو, کیونکہ جو یہ چاند گرہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی نقصان دیتے ہیں. یہ والے اس سے بچ کر رہنا چاہیے. یہی ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نقصان اور فائدہ دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم اپنی حفاظت کے لیے ذکر اور اذکار کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور اسی دن کو, اسی وقت کو, یہ تو پھر شرک ہو گیا. ابھی دلی میں ایسا میں نے سنا تھا, بہت ہوتا ہے کہ جب چاند کا گرہن ہوتا ہے تو جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ساری رات پڑے گی تم, چاہے اس سے بیچاری سے بیٹھا جائے یا نہ بیٹھا جائے, تو پریگننٹ اور اوپر سے ساری رات اس کو پڑھاؤ. اور وہ گھوم رہی ہے, سونا نہیں ہے, بس جھپکی نہیں لینی, بس چل کے گھوم رہی ہے, پڑھے جا رہی ہے, ساری رات اس کو آرام ہی نہیں کرنے دیتے. شرک ہو گیا نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, مطلب سوئی تو نقصان ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. جبکہ چاند اور سورج اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو حساب کے لیے بنائی ہیں, صرف اور صرف حساب کا ذریعہ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے, انسانوں کے نقصان کے لیے نہیں بنائی یہ چیزیں. اور نقصان اور فائدہ صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ زبردست اندازہ ہے اس کا, زبردست جاننے والے کی طرف. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے نجوم ستارے, لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راہ پا جاؤ. ستارے دیکھ کر راستہ بتاتے نا, پہلے میپ تو نہیں تھے, پہلے ستاروں کو دیکھ کر ہی راستے کا پتہ چلتا تھا. بیہا ان کے ذریعے, فی ظلماتی اندھیروں میں, البری خشکی کے, والبحار اور سمندر کی, در حقیقت فصلنا کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے, آیاتی نشانیاں, لقومی اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتی ہے. یعنی ستارے صرف کس لیے بنے ہیں؟ تاکہ خشکی کے اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکے بس, ورنہ ستارے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور ستاروں کی وہ پوجا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے ستاروں کی پوجا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی نا ستاروں کی پرستش. کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ یہی دیں گے ہمیں, جو بھی دیں گے یہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ تاکہ تم راستے دیکھ پاؤ, تاکہ تم دنیا میں اتنے پہاڑ ہیں, ایسے ایسے راستے ہوتے ہیں, تاکہ تم ان میں چل پاؤ. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں. انشاء پیدا کرنا ہوتا ہے, لیکن کیسے پیدا کرنا ہوتا ہے انشاء؟ نشو نما سے, دھیرے دھیرے پروان چڑھانا, پرورش کرنا, دھیرے دھیرے کر کے پرورش کرنا. ایک دم سے ایسے نہیں, ایک دم سے نکالا اور اٹھا دیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز میں معنی ہم پیدا کرنے کے کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کون سا پیدا. فالق بھی پیدا کرنے والا ہے, لیکن روٹ کیا ہے؟ پھاڑنے والا, پھاڑ کر پیدا کرنے والا. فاتر بھی پیدا کرنے والا ہے, لیکن وہ کیسا ہے پیدا کرنے والا. اسی طرح ہر اس کے پتا ہونے چاہیے. تو یہاں پر کیا ہے, انشاء. ذراکم بھی پیدا کرنا ہوتا ہے, پھیلانا, لیکن پیدا کر کے تمہیں پھیلا دیا. تو یہاں پر کیا ہے, وہی ہے جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں, یعنی نشو نما کرنا, یعنی دھیرے دھیرے کر کے پروان چڑھانا. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ, ایک ہی جان سے. پیدا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, پھر دھیرے 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 کر کے وہ پروان چڑھتا ہے. فمستقرن پھر ایک رہنے کی جگہ, ٹھکانہ. مستقرن رہنے کی جگہ, یعنی ٹیمپرری ٹھکانہ. مستقر کس کے لیے آتا ہے؟ ٹیمپرری جگہ کے لیے. ومستودعن اور سونپے جانے کی جگہ, یعنی پرماننٹ ٹھکانہ, جنت یا دوزخ. اور مستقر میں کیا آتا ہے؟ دنیا. دنیا ٹیمپرری چیز ہے ہماری. اور مستودعن ہماری سونپے جانے کی جگہ, یعنی آخرت کی, جنت یا دوزخ, وہ ہمیشہ کی ہوگی. در حقیقت ہم نے کھول کھول کر بیان کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یفقہون سمجھتی ہے.
عقل رکھتی ہے، سمجھتی ہے. کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا کہ تم ان سب پہ دھیان نہیں دیتے، تم کہاں پھرے جا رہے ہو. پہلے اللہ نے کہا تم بہک رہے ہو، واپس آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ. پھر علم رکھو، جانو، پھر غور، پھر کیا ہے سمجھو، سمجھ رکھو. یہی بتا نا کہ اگر تم اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہو، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اپنی عقل لگاتے ہیں. اب وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر اس نے نکالا، پھر نکالی ہم نے، بھی اس کے ساتھ، نباتات یعنی گرینری، پیداوار، زمین کی چیزیں جو بھی زمین میں اگتی ہیں، کل شیء ہر چیز کی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا، منہ اس سے، خضیرن سبزہ دونوں آ جاتے ہیں، پھل، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. نخرجو ہم نکالتے ہیں، بھی اس سے، حبن دانے، متراکبن تہبتے، ومن النخلی اور کھجور سے، من طلعها طلعہ وہ گچھا جو شروعات میں نکلتا ہے، ابتدائی دور میں جو شروعات میں جو گچھا نکلتا ہے اس کے لیے، ان کے شغوفوں سے، کنوان خوشے، کنون کی جمع یعنی کھجور کا خوشہ، جو ایک لیئر ہوتی ہے کھجور کی خوشہ جس کے اندر کھجور ہوتا ہے. دانیتن جھکے ہوئے، دانیہ جھکے ہوئے یعنی تمہاری طرف جھکے ہوئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اوپر اٹھے ہوئے اور تم پکڑنے جاؤ تو وہ آئے نا ہاتھ میں. وجناتن اور باغات، من عناب انگوروں کے، وزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہن ملتے جلتے ہیں. کچھ فروٹس ایسے نا جو اس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، پیئر کو دیکھیں اور امرود کو دیکھیں کتنے ملتے جلتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، بچپن میں بھی ہوتی تھی. وغیرہ اور نہیں ہے متشابہن ملتے جلتے یعنی کچھ الگ ہیں اور کچھ ملتے جلتے ہیں. انظر دیکھو، الی ثمرہ اس پھل کی طرف، ثمر پھل، اس کے پھلوں کی طرف، اس کے پھل کی طرف، اذا جب اسمرا وہ پھل لائے، ماضی ہے یہ، مطلب اس پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، مطلب وہ پھل لایا یعنی پیڑ جب پھل لائے. وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی طرف، ینعا پکنا، اور اس کے پکنے کی طرف. ان فی ذالک بے شک اس میں، لا آیتن ضرور ہی نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی سیر کرا رہے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، اس پر بھی غور و فکر کرو. کیسے؟ آپ دیکھو نہیں، آپ دیکھو اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو نباتات دیکھو میں نے کیسے نکالی، سبزہ نکالا، کیسے دانے، اور دانے بھی ایک کے اوپر ایک، تہبت ہے، ایسے تمہیں بکھیر کے نہیں دے دیے میں نے، یعنی وہ بھی تہبت تہ میں نے دیے. اور دیکھو شگوفے یعنی اتنی خوبصورت پیکنگ ہے، اس پیکنگ کی طرف دھیان دو نا. کھجور کے خوشے ہیں، اب دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکنگ ہوتی ہے نا، کتنی خوبصورت پیکنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں دے دیا کہ تم ہمارے سامنے یوں ہی پھینک دیا. خاص اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کہ دیکھو جب ہم کوئی بھی پھل کھائیں اس کی کس طرح ہم چھلکے اتار کے کھاتے ہیں، ایک پیکنگ ہوتی ہے نا وہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دھیان رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار ہونے نہیں دے رہے، ایسے ہمارے سامنے نہیں رکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، خاص پیکنگ دیکھو میں نے کیسے کی، اور کس طرح دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے. انگور کا گچھا دیکھو باغ میں لگا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے. یا آپ عرب میں جب حج کرنے جاتے ہیں جب دیکھتے ہوں گے کھجوروں کے پیڑ، اور اس میں کھجور ایسے جھکی ہوئی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلا کر پیش کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب قدرت کی طرف دھیان دو، ان کی پیکنگ کی طرف دھیان دو، ان کے اگنے کی طرف دھیان دو، جب وہ پھل لائیں اس کی طرف دھیان دو. دیکھو ایسا لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں کہہ رہے کہ اب جیسے زیتون ہیں اور انار ہیں اور کچھ فروٹس ایسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو یہ ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے ذائقے الگ ہیں. اب یہ دیکھو یہ تو بالکل ہی الگ ہے لیکن ٹیسٹ بھی اچھا ہے. اب دیکھو جب یہ پکتا ہے تب دیکھو اس کا کیسا ہوتا ہے یہ، اور جب کچا ہوتا ہے کتنا کڑوا ہوتا ہے، اور جب پک جاتا ہے تو کتنا میٹھا ہو جاتا ہے. دیتے ہیں ہم دھیان، بس دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھا اور نکل گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دھیان نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دھیان دو، اس کی ہر چیز پر دھیان دو، اتنی خوبصورت پیکنگز پر بھی دھیان دو، شگوفوں تک پر اللہ تعالیٰ نے دھیان دلایا. دیکھو میری پیکنگ کو، تو ہر چیز پر دھیان دو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر دھیان کون دیتا ہے، ایمان لانے والے. یہ میری نشانیاں ہیں، کس کے لیے، ایمان والوں کے لیے. بار بار دوبارہ آئیں گی یہ آیتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاتھ رکھ رکھ کر دیکھو، اس کو بھی دیکھو، ہر چیز پر اب غور کرنا. گھر جائیں گے تو ہر چیز پر غور کرنا، کہیں بھی جاؤ تو ہر چیز پر غور کرنا اللہ تعالیٰ کی. وجعلوا
اور انہوں نے بنا لیا للہ اللہ کے لیے شرکائی شریک الجنہ جنوں کو. کچھ قوم ایسی بھی تھی جو جنوں کو شریک ٹھہراتی تھی، یعنی جنوں کی پوجا کرتے تھے. کوئی ایسا جنگل ہوتا تھا جہاں پر جنوں کے اثرات ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم جنوں کی پناہ میں آ رہے ہیں، تو جن ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. اور کچھ جو تھے جنوں کو انہوں نے سر پہ بھی چڑھا لیا تھا، جنوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو اس زمانے میں جنوں کو بھی انہوں نے پوج رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تو میں نے کیا، قدرت دیکھو میری. سب اللہ تعالیٰ نے قدرت دھیان دلائی اور کہا پھر بھی تم میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، جنوں کو شریک ٹھہراتے ہو. وَخَلَقَهُمْ اور اس نے پیدا کیا انہیں، وَخَرَقُوا اور انہوں نے گڑھ لیے. یعنی جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو انہیں بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو. اور انہوں نے گڑھ لیے لہو اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتن اور بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند ہے، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. یعنی عرب کے لوگ جو تھے نعوذ باللہ ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیمیل جن تھیں ان کے ساتھ ریلیشنز بنائے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، مطلب فرشتے پیدا ہوئے. تو ان فرشتوں کو کس سے وہ دے دی کہ وہ بیٹیاں ہیں اور ہم ہمارے لیے مطلب بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو تم پوچھتے ہو اور پھر میرے بیٹے بیٹیاں بھی بنا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے، بہت بڑا ہے، ان سب سے پاک ہے. ٹھیک ہے.